अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान MJ TV। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस शाहिद बिलाल की अदालत से बड़ी खबर। पहली बार साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और बानी PTI उनके जेल के सेल तक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रसाई दी है। एक रुकनी कमीशन बनाया गया है बैरिस्टर सलमान सफ्दर पर मुश्तमिल, जो जेल में जाएगा, अडयाला जेल में, और साबिक वज़ीर आज़म के सेल तक जाके उनकी हालत ज़ार या उनकी लिविंग कंडीशन के हवाले से वो जायज़ा लेगा, एक रिपोर्ट मुरतब करेगा और कल तक सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट जमा कराई जानी है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बैरिस्टर सलमान सफ्दर जो हैं अब आज ही के दिन किसी वक्त पे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे इमरान खान के जेल के सेल तक जाएंगे और कल तक एक रिपोर्ट जमा कराएंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हमारे साथ मौजूद है PTI के सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट सलमान अकरम राजा साहब, और आज हमारे साकिब बशीर साहब ने ये खबर दी है, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान अकरम राजा साहब, क्या एग्जैक्टली क्या ऑर्डर आए हैं और क्या होना है? देखिए, चीफ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल को ये कहा है कि आपने मुकम्मल इज्जत और एहतराम देना है सलमान सफ्दर साहब को। वो हमारे नुमाइंदे के तौर पे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदे के तौर पे जाएंगे। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, यानी कि वो कोर्ट के एक मुआविन, कोर्ट के दोस्त की हैसियत में वहाँ जाएंगे। तो हम समझते हैं ये अच्छी पेशरफ्त है। खान साहब किस हाल में हैं आप जानते हैं, पिछले कई माह से खान साहब से हमारी मुलाकात बंद है, गुफ्तगू बंद है। उनको एक काल कोठरी में रखा हुआ है, इस दौरान उनकी सेहत भी बिगड़ चुकी है, उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा है। तो पूरी मालूमात जो है खान साहब के साथ क्या सलूक हुआ है, उस कोठरी में उनके साथ क्या सूरत हाल है, ये जानना कौम के लिए, बहनों के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ये कल तक हमें रिपोर्ट मिल जाएगी। और खान साहब से जो राब्ता है ये इंतहाई अहम था। सलमान सफ्दर साहब एक प्रोफेशनल वकील हैं, वो खान साहब को तमाम कानूनी मामलात के हवाले से भी बता सकेंगे, लेकिन सबसे पहली बात जो है वो खान साहब की सेहत और जिस हाल में उनको रखा गया है वो है। सलमान अकरम राजा साहब, ये बताएं कि ये किस कानून के तहत चीफ जस्टिस ने ये कमीशन मुकर्रर किया है और ये कौन से केस के अंदर ये अहकामात जारी किए गए? देखिए, हमने मुतअद्दिद पिटिशनें दायर कर रखी थी, वो मौजूद हैं, तौहीन अदालत की भी हैं, खान साहब के इंसानी हुकूक के हवाले से भी हैं। ये एक तरह से चीफ जस्टिस साहब ने अपने एक पिछले हुक्म को आगे बढ़ाया है। पहले भी ये हुक्म हो चुका था कि इंतज़ामिया जो है खान साहब के हालात के हवाले से रिपोर्ट जमा कराए। अटॉर्नी जनरल ने आज ये कहा कि जी हम तो रिपोर्ट जमा करा चुके हैं, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमें भी देख लेने दीजिए, सलमान सफ्दर साहब को जाने दीजिए एज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, उनका नुक्ता नज़र और वो कैसे हालात को देखते हैं वो भी सामने आ जाए, फिर हम कोई ऑर्डर पास करेंगे कि हालात इत्मीनान बख्श हैं, नहीं हैं, खान साहब को उनके हुकूक मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। तो ये बहुत अच्छी पेशरफ्त हुई है और हम आज के हवाले से मुतमईन है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि हम अदालत का दरवाज़ा खटखटाते रहेंगे। पिछले जुमे जो मेरी मुलाकात हुई चीफ जस्टिस साहब से, उस दौरान भी ये तमाम बातें ज़ेर बहस आईं कि क्या सूरत हाल है मुल्क में, खान साहब को किस तरह एक काल कोठरी में रख दिया गया है उनकी सेहत के हवाले से। तो मैं समझता हूँ ये एक मकालमा जो है अदालत के साथ ये सूदमंद है और इसके नतीजे में पेशरफ्त हुई है। तो हम आगे देखेंगे, हम किसी चीज़ को हतमी करार नहीं देते, हम नहीं कहते कि सब अच्छा हो गया, सब हमें मिल गया, ऐसा नहीं है। आज फिर ख़ानदान की और 6 वकला की मीटिंग का दिन है, मंगल का दिन है। हम यहाँ से भी अडयाला जेल की जानिब जाएंगे, वहाँ देखते हैं हमारे साथ क्या सलूक होता है। हम तवक्को करते हैं कि ये निज़ाम होश के नाखुन लेगा, इंसानियत की जानिब वापस आएगा, कुछ शराफत जो है उसका मुजाहरा करेगा। आइन और कानून तो हैं ही, लेकिन इंसानियत और शराफत है जिसका हम इस वक्त तकाजा कर रहे हैं। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, आइनी तौर पे और कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को कमीशन मुकर्रर करने का तो अख्तियार है, लेकिन क्या ये मुनासिब ना होता कि सुप्रीम कोर्ट एक गैर जानबदार वकील को कमीशन मुकर्रर करती या गैर जानबदार शख्स को, बजाय इसके कि आपने उस कैदी की जिनके वो वकील हैं उसी को अदालत का कमीशन बना दिया है? तो क्या उसमें तासुब और बायस नहीं आ जाएगा? और खास तौर पे इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट के कमीशन है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट है, और दूसरी तरफ ही इज लॉयर ऑफ द प्रिजनर? नहीं, देखें, इंतजामिया जो है वो तो अपनी रिपोर्ट जमा करा चुकी ना, तो इंतजामिया का नुक्ता नज़र तो आ चुका। अब ज़रूरी है कि इंतजामिया से हटकर अगर कोई नुक्ता नज़र है, बिलखुसूस इमरान खान साहब का अगर कोई इस हवाले से नुक्ता नज़र है, तो वो सदाकत से सामने आए
کس کو مقرر کیا جائے جس کے حوالے سے اطمینان ہو کہ عمران خان صاحب جو بات بتائیں گے وہ آ کر اسی طرح عدالت کو بتا دے گا. اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایسا شخص ہو جس پہ عمران خان صاحب کا بھی اعتماد ہے اور جس پہ عدالت کا بھی اعتماد ہے. سلمان صفدر صاحب ایک پروفیشنل وکیل ہیں, انہوں نے اپنے پیشے کے ساتھ ہمیشہ وفا کی ہے اور یہی عدالت نے کہا کہ ہمیں ان پر اعتبار ہے کہ یہ ٹھیک بات کریں گے. جو خان صاحب بات بتائیں گے ان کا فرض ہے کہ وہ بات عدالت کو بتائیں, جو خود وہ مشاہدہ کریں گے ان کا فرض ہے کہ سچائی کے ساتھ اس مشاہدے کو بیان کریں. اچھا, انتظامیہ نے کیا رپورٹ جمع کرائی ہے جس پہ آپ لوگوں کو خدشات پیدا ہوئے اور آپ نے یقین نہیں کیا؟ وہ رپورٹ ہمیں نہیں دی گئی. آج اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ رپورٹ ہم نے ان چیمبر جمع کرائی ہے صرف چیف جسٹس کی نگاہوں کے لیے. تو یہ کیسی رپورٹ ہے جس کو دنیا سے مخفی رکھا گیا؟ اسی لیے چیف جسٹس صاحب نے آج کہا کہ اس معاملے کو شفافیت سے آگے بڑھانا ہے تو سلمان صفدر جائیں گے, ان کی رپورٹ کھلے کورٹ میں پڑھی جائے گی, پیش کی جائے گی اور ہم سب دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے. لیکن کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی وہ رپورٹ جو انہوں نے چیمبر میں وصول کی ہے خفیہ طور پہ اس کو پبلک کرتے؟ اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ چیف جسٹس نے اس کو پبلک کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے اب ہم دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. وہ رپورٹ دی انتظامیہ نے فار ہز آئیز اونلی ہے, اس کو چیمبر میں جمع کرانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ دنیا کو نہ بتایا جائے. تو یہ تو انتظامیہ اس کا جواب دینا کہ ان کو کیا ڈر ہے, کیا خوف ہے کہ وہ خان صاحب کی صورتحال کو عوام کے سامنے نہیں لانا چاہتے. جی اچھا, اس میں اب پرسوں جو ہے وہ دوبارہ سماعت ہوگی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرسوں اب مختلف آرڈرز بھی آ سکتے ہیں؟ فرض کریں پی ٹی آئی کی جانب سے بہت جو ہے وہ اس قسم کے الزامات بھی سامنے آتے رہے, پھر میڈیکل کنڈیشن کے حوالے سے اسپیسیفکلی پوچھا یحییٰ آفریدی صاحب سے سلمان صفدر صاحب نے کہ ان کے کنسرن ہیں, تو اس پہ انہوں نے کہا تو نہیں لیکن کچھ کہہ بھی. چیف جسٹس صاحب نے کوئی قدغن نہیں لگائی, انہوں نے کہا جو بھی صورتحال ہے آپ بتا دیجیے گا. دیکھیں میڈیکل جو کنڈیشن ہے, جو طبی صورتحال ہے, اس کا براہ راست تعلق ہے لیونگ کنڈیشن سے کہ وہاں کس حالت میں خان صاحب کو رکھا گیا ہے, کیوں ان کو تکلیف پیش آئی ہے. تو یہ سب چیزیں مربوط ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی قدغن نہیں ہے, وہ پوری بات آ کر کریں گے اور یہاں سے بات آگے بڑھے گی. دیکھیں جہاں تک وکلاء سے ملاقات کا تعلق ہے, وہ ظاہر ہے ضروری ہے. کس طرح آپ ایک شخص پر 300 مقدمے چلا سکتے ہیں اور اس کے وکلاء سے دور کر دیں؟ تو وکلاء سے مشاورت ان کو کرانا پڑے گی اگر ان مقدمات کو چلانا ہے, ورنہ مقدمات واپس لے لیں. اگر یہ وکیلوں کو نہیں ملواتے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ مقدمات مطلب آپ کو لگتا ہے کہ پرسوں جو مرحلہ ہوگا نیکسٹ اب جو ہے وہ وکلاء سے ملاقات کا ہوگا؟ میں یہی سمجھتا ہوں کہ وکلاء سے ملاقات کا ہوگا اور خاندان سے ملاقات کا ہوگا. دیکھیں اوپن کورٹ کا تصور یہ ہے کہ وہاں خاندان بھی موجود ہو, وکیل بھی موجود ہوں. آپ کوئی مقدمہ خان صاحب کے خلاف نہیں چلا سکتے سوائے اس کے کہ وہ اوپن کورٹ میں ہو. اگر آپ نے جیل میں بھی مقدمہ چلانا ہے جیسا کہ ہوا پچھلے 1.5 سال, تو خاندان کو, میڈیا کو, وکلاء کو رسائی دی گئی. اگرچہ میڈیا ان کا من پسند میڈیا تھا لیکن پھر بھی رسائی دی گئی. تو آگے جو بھی مقدمہ چلے گا, چاہے آپ اس کو ویڈیو لنک کے ذریعے چلائیں, خان صاحب کو خاندان اور وکلاء تک رسائی دینا ہوگی. آپ کو یقین ہے کہ آرڈر امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ دیکھیے اب یقین کرنا ممکن نہیں ہے اس ملک میں. میں روز کہتا ہوں میں نہ امید پہ جیتا ہوں نہ یقین پہ جیتا ہوں. میں صرف اس بات پہ جیتا ہوں کہ مجھے وہ کرنا ہے جو صحیح بات ہے وہ کہنی ہے. مجھے کوئی امید نہیں, کوئی یقین نہیں, لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مگر راجہ صاحب آپ کو یقین ہے کہ عمران خان صاحب اس کمیشن کے دورے اور جائزے کے دوران کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے اور بیرسٹر سلمان صفدر سپریم کورٹ کا دیا گیا ٹاسک پورا کرنے کی بجائے کوئی سیاسی ہدایات پی ٹی آئی کے لیے نہیں لیں گے اور کوئی پیغام رسانی نہیں کریں گے اور اپنے کیس میں ہدایات نہیں ڈسکس کریں گے؟ کمیشن کا دائرہ کار کیا ہے؟ دیکھیں کمیشن کا دائرہ کار جو تحریری رپورٹ ہے اس کے حوالے سے ہے نا, کہ انہوں نے خان صاحب کی جو صورتحال ہے اس کو اپنی تحریری رپورٹ میں بیان کرنے, تو ہمیں اسی پہ رہنا چاہیے. باقی ان کی کیا گفتگو ہوتی ہے, سلمان صفدر کبھی آ کے سیاسی بات نہیں کرتے, تو اس لیے آپ تو نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے. باقی بات ایک انسان کی زبان, ذہن, دماغ, مشاہدہ آپ نہیں چھین سکتے اس سے. جو انہوں نے اپنا کمیشن ڈسچارج کرنا ہے وہ تحریری رپورٹ کی صورت میں وہ ڈسچارج کریں گے, اور تحریری رپورٹ خان صاحب کی جو وہاں صورتحال ہے اس کے حوالے سے عدالت میں جمع ہو. اچھا راجہ صاحب, آپ کے خیال میں آج سپریم کورٹ آزاد ہوگی اور بااختیار ہوگی؟ دیکھیں اس ملک میں ایک کشمکش ہے جو ہمیشہ جاری رہتی ہے. ایک قدم ہم آگے بڑھاتے ہیں, پھر 2 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. پھر 2 قدم آگے یا 1 قدم آگے؟ دیکھیں 1 قدم آج میں سمجھتا ہوں آگے ہم آئے ہیں, کل کہاں ہوں گے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اس لیے جیسا میں نے کہا کہ میں امید اور یقین پہ اب نہیں جیتا, میں صرف جد و جہد پہ جیتا ہوں, کوشش پہ جیتا ہوں, دروازہ کھٹکھٹانے پہ جیتا ہوں. یہی ہم سب کو کرنا ہے جب تک کہ ہم اس جھوٹ کی عمارت کو گرا نہیں دیتے. تو انشاءاللہ وہ ایک دن ہوگا
کہ عوام جو ہیں دیکھیں گے کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، رول آف لا ہے، قانون ہے، شرافت ہے، اس وقت تک ہمیں اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا اور یہ جو بیرسٹر سلمان صاحب تو رپورٹ تیار کریں گے تو کیا یہ بھی چیمبر میں خفیہ ہوگی فرائض عملی؟ انہوں نے کہا عدالت میں اس کو دائر کیا جائے، کوئی اس میں خفیہ رکھنے کا انہوں نے نہیں اس کہا. میں ایک بات جو ہے وہ چیف جسٹس نے یہ بھی کی کہ کل رپورٹ جمع کروائیں کہ ہم دیکھیں گے، پرسوں کے لیے ہم کیس رکھ رہے ہیں. اب وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ اب وہ پرسوں کیا کرتے ہیں، اوپن کرتے ہیں رپورٹ کا، یہ نہیں کرتے. مجھے اس چیز کی تو امید ہے کہ رپورٹ اوپن ہوگی، اتنی امید میں کرنے کی جسارت کروں گا کہ یہ دیکھیں ایسا ہو نہیں سکتا کہ خان صاحب کے حالات کے حوالے سے کوئی رپورٹ آئے اور عدالت اس کو مخفی رکھے. اس سے تو تشویش میں اضافہ ہوگا، اس سے تو یہی لگے گا کہ اس رپورٹ میں کوئی ایسی بات ہے جو تشویشناک ہے اور اس کو بتایا نہیں جا رہا. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہوگا. آج تک سیل تک رسائی جو ہے آفیشلی تو کسی کو نہیں ہوئی، ان آفیشلی کچھ لوگوں کو ہوئی. آپ کے نظر میں کوئی ہے لوگ پی ٹی آئی کے جن کو سیل تک رسائی ہوئی ہو؟ میرا خیال ہے شاید 25 سے 26 نومبر 2024 کو بیرسٹر گوہر صاحب گئے تھے. اس کے علاوہ میرے علم میں نہیں ہے کہ سیل تک کسی کو رسائی ہوئی ہو ابھی تک. تو اس لیے یہ اہم بات ہے کہ اب پچھلے 2 سال میں کیا صورتحال وہاں پیدا ہوئی ہے، کس قسم کے سیل میں ان کو رکھا گیا ہے. جو ہم باتیں سنتے ہیں ان میں زیب داستان کتنا ہے، حقیقت کیا ہے، تو ہم سب کو جاننا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو میری اطلاع ہے کوئی جوڈیشل افسران جو ہے ڈسٹرکٹ کچہری کے وہاں جاتے رہے ہیں، پنڈی سے، اسلام آباد سے بھی، اور یہ بھی اطلاع ہے کہ جب بھی وہ جاتے ہیں تو عمران خان صاحب ان کو بٹھا کر پوری بات سمجھاتے ہیں. تو سلمان صفدر صاحب کو بھی سمجھائیں گے؟ بالکل سمجھائیں گے. کہا گیا ہے کہ وہ خان صاحب سے ملاقات کریں. سلمان صفدر صاحب عمران خان صاحب سے ملیں گے، ان کی بات سنیں گے، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے وہ سنیں گے. دیکھیں لیونگ کنڈیشن صرف دیوار اور کرسی کا نام نہیں ہے. ان کو کھانا کب ملتا ہے، ان کو ورزش کا موقع کب ملتا ہے، ان کے ساتھ کوئی گفتگو کرتا ہے نہیں کرتا، ان کو بالکل قید تنہائی میں چپ میں ڈال دیا گیا ہے نہیں ڈالا گیا، یہ تمام باتیں لیونگ کنڈیشنز کا حصہ ہیں. تو یہ بات سامنے آئے گی. اب اور کیا یہ لیونگ کنڈیشن میں جو ایک قیدی کے رائٹس ہوتے ہیں جیسا کہ زندہ رہنے کا حق ہے آئین میں، تو اس کی سپریم کورٹ نے تشریح کی ہے کہ صرف سانس لینا زندہ رہنے کا نام نہیں ہے. تو ان تمام رائٹس کے اندر کیا یہ ملاقاتوں اور فیملی ممبران سے ملاقات اور یہ ساری چیزیں بھی آئیں گی؟ بالکل، یہ بنیادی حق ہے. دیکھیں میں یہ بار بار لوگوں کو یاد دلاتا ہوں کہ جنوبی افریقہ، ساؤتھ افریقہ، جب وہاں ایک سفید فام حکومت قائم تھی جو سیاہ فاموں کو پورا انسان بھی نہیں سمجھتی تھی، اور انہوں نے قید کیا ہوا تھا نیلسن مینڈیلا کو، اسٹیو بیکو کو. تو اس وقت ایک مقدمہ آیا ان کے سامنے کہ ان کے جو سیاسی حقوق ہیں یہ جیل میں بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں. یہ کہا گیا کہ ان سے ملاقات ہوتی ہے تو نہ صرف یہ سیاسی پیغام دیتے ہیں، یہ اپنی پارٹی کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. اسٹیو بیکو جیل میں بیٹھے ہوئے افریقن نیشنل کانگریس کے سیکرٹری الیکٹ ہوئے، تو اس کے خلاف کسی نے درخواست دی. اس وقت کے سفید فام ساؤتھ افریقن سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے صرف ان کی جسمانی آزادی چھینی ہے، ہم نے ان کا ذہن نہیں چھینا، ان کی زبان نہیں چھینی. اگر ان کے پارٹی کے لوگ ان پر اعتبار کرتے ہیں، جیل بیٹھے اور ان کو منتخب کرتے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ یہاں تک اس وقت کے متعصب ساؤتھ افریقن سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی قیدی کا سیاسی حق آپ نہیں چھین سکتے، صرف اس کے جسم کو آپ نے قید کیا ہے. اور لیونگ کنڈیشن میں ایک چیز تو یہ بھی ہے نا کہ جو بھی قیدی جس کو کوئی شکایت ہوتی ہے جیل کے حکام سے اور جس کے عدالت کے فیصلوں کی اپیلیں نہیں سنی جا رہی ہوتی، تو ان تمام معاملات پہ وہ جیل پٹیشن بھی تو کئی بار سپریم کورٹ میں ڈالی جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ قانون دان تھے تو عمران خان کی طرف سے جیل پٹیشن دستخط شدہ کیوں نہیں آج تک؟ بالکل ہیں. دیکھیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی ہیں، وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں نہیں آتی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئی ہیں، اور بار بار اسی لیے ہم تقاضا کرتے ہیں کہ سنا جائے ان کو. ہماری توہین عدالت کی سپریم کورٹ میں جیل پٹیشن نہیں آتی، وہ کیس پینڈنگ ہے ان کی بھی ہائی کورٹ میں. دیکھیں ہائی کورٹ ایڈمنسٹریٹو عدالت ہے، وہ جیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے زیر نگرانی. لاسٹ کب جمع ہوئی ہے جیل پٹیشن عمران خان کی ہائی کورٹ میں؟ ہم نے ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی جمع کرائی ہے پنڈی بینچ میں. یہ تو 4 دن پہلے ہوئی ہے. ان کے حقوق کے حوالے سے اس طرح تواتر سے ہو رہی ہیں. یہ بالکل غلط امپریشن ہے کہ ان کی پٹیشنز نہیں ہو رہی. ہم توہین عدالت کی بھی کر رہے ہیں، بہنوں کی طرف سے کر رہے ہیں، وکلاء کی طرف سے کر رہے ہیں. ہر 8-10 دن کے بعد ایک پٹیشن دائر ہوتی ہے جو کہیں نہ کہیں سرد خانے میں چلی جاتی ہے. فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں بھی ہماری پٹیشنیں ہیں. یہاں جو ہم نے توہین عدالت کی درخواستوں کے خارج ہونے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف اپیل دائر کی تھی، وہ بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ میں بھیج دی گئی ہے. تو ہم دروازے کھٹکھٹاتے رہیں گے اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ کام آگے بڑھ رہی ہے. تاریخ ہمارے ساتھ ہے اور ہم انشاءاللہ کامیاب. کوئکلی آخر میں یہ بتا دیں کہ کیونکہ یہ جدید دور ہے، 21ویں صدی ہے،
تو سپریم کورٹ اگر کوئی رپورٹ مانگتی ہے کمیشن کے ذریعے تو کیا اس رپورٹ میں آڈیو ویڈیو اور تصویری ایویڈنس بھی ہوگا؟ یہ میں نہیں جانتا کہ سلمان صفدر صاحب کو تصویر کھینچنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے. دیکھتے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے رپورٹ مانگی ہے تو دیکھتے ہیں وہ رپورٹ کیسے مرتب کرتے ہیں. وہ صرف زبانی ہوتی ہے. میری نظر میں تو تصویر بھی وہ کھینچ سکتے ہیں, کوئی قدغن ان پہ نہیں لگائی گئی. تو یہ اٹارنی جنرل صاحب کے آفس کی طرف سے کیا موقف تھا اس حوالے سے کمیشن کی؟ کیا انہوں نے مخالفت کی؟ کیا آپ انہیں کریڈٹ دینا چاہیں گے؟ دیکھیے انہوں نے مخالفت اس حد تک کی. انہوں نے کہا کہ جی رپورٹ تو جمع ہو چکی ہے, جس کا مطلب یہی تھا کہ نئی رپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں, یہ رپورٹ آپ آ لینے دیجئے, پھر آپ کی رپورٹ کو اور اس کو دونوں کو دیکھ لیں گے اور کوئی حکم جاری کریں گے. ضروری نہیں ہے وہ رپورٹ پبلک کی جائے. یہ بات نہیں ہوئی آج کہ کیا انتظامیہ کی رپورٹ بھی پبلک کی جائے گی, لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم کوئی آرڈر پاس کریں گے دونوں رپورٹوں کو پڑھ کر. بہت شکریہ ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ, متی اللہ جان MJ TV اور ثاقب بشیر. کچھ دیر پہلے ایک بار پھر آپ کو بریکنگ نیوز دیتے ہیں. جی ثاقب, آپ بتائیں کیمرہ عدالت میں کیا ہوا, کیسے معاملات شروع ہوئے؟ میرے خیال میں وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کر لیتے ہیں. چلیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ثاقب بشیر صاحب سے ہم بات کریں گے. فی الوقت اتنا ہی. بڑی خبر ایک بار پھر بتاتے چلیں, سپریم کورٹ نے ایک عدالتی کمیشن مقرر کیا ہے. ایک رکنی کمیشن ہے. بیرسٹر سلمان صفدر جو خود عمران خان کے وکیل ہیں وہ اڈیالہ جیل جائیں گے, اور جتنا بھی یہ مدت ہے عمران خان کی قید کی, پہلی بار اس مدت کے دوران کوئی بھی شخص عمران خان کے جیل کے سیل تک جائے گا. اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر بیرسٹر سلمان صفدر کل تک ایک رپورٹ جمع کرائیں گے سپریم کورٹ میں, جس میں یہ بتایا جائے گا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل میں کس حالت میں رکھا گیا ہے, کیا سہولیات دی گئی ہیں, ان کو کیا مشکلات ہیں, ان کی کیا شکایات ہیں, ان کی صحت, ان کا کھانا, ان کا رہن سہن, ان کی رہنے سہنے کی جگہ, یہ ساری, اور پھر ان کی دیگر جو ان کی انٹائٹلمنٹس ہیں, اس حوالے سے ایک مکمل رپورٹ کل تک جمع ہوگی. تو ایک بڑا ہی ایک فیصلہ ہے, اور یقیناً اس فیصلے تک پہنچنے کے لیے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو کچھ وقت لگا, مگر اس کی بنیاد ایک حکومت کی ایسی رپورٹ بھی تھی اس سارے معاملات پہ جو خفیہ طور پہ چیف جسٹس کو سامنے پیش کی گئی ان کے چیمبر میں, اور وہ رپورٹ ابھی پبلک نہیں ہوئی. اب دیکھتے ہیں کہ جب یہ رپورٹ آئے گی بیرسٹر سلمان صفدر کی طرف سے, وہ کیا پبلک ہوتی ہے یا نہیں. جی ثاقب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل, اب یہ دیکھنا یہی ہے کہ رپورٹ جو ہے وہ آج کیا ملاقات ہو جائے گی. سب سے بڑا عام سوال ہے کہ حکومت اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرے گی. جب وفاقی آئینی عدالت بھی اوپر بٹھائی گئی ہے تو یہ بڑا عام سوال ہے, اور اس میں سیل تک رسائی حکومت نے کبھی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوا کہ پچھلے 3.5 سال میں کہ سیل تک رسائی ہوئی. اور سیل تک رسائی ہونے کا مطلب یہ ہے, اور عمران خان کے ہی وکیل کو اپنا جو ہے وہ کمیشن مقرر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایز اٹ از لکھیں گے, جو ان کو نظر آئے گا, جو ان کو بتایا جائے گا. تو وہ میرے خیال میں تشویشناک بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹس, اور پھر جو ہے وہ جیل حکام جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے آرڈرز کو ڈسٹ بن میں ڈالتے رہے ہیں پچھلے ایک سال سے, تو کیا سپریم کورٹ کے اس آرڈر کو امپلیمنٹ کریں گے, حکومت کرائے گی؟ بڑا عام سوال ہے. بہت شکریہ متی اللہ جان MJ TV اور ثاقب بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.